एपिसोड 146। अब्दुल्ला के जाने के बाद मैं अस्पताल के अंदर आया। मैंने रिसेप्शन से इमरजेंसी के बारे में पूछा। मुझे बताया कि इसके लिए मुझे बाहर से जाना होगा। मजबूरन मैं बाहर आया और घूमकर इमरजेंसी वाले दरवाजे से अंदर गया। इस्तकबालिया पर मौजूद शख्स ने मुझे अतीक के बारे में बताया। वो बेड नंबर 12 पर है। मैं अंदर आया तो मुझे कॉरिडोर में ही रफीक भाई, मोइन और शम्मी नजर आ गए। उनके साथ एक डॉक्टर खड़ा था। उसने कुछ कहा तो शम्मी ने अपना सर थाम लिया और फिर चकराकर गिरने लगी। रफीक भाई ने उसे संभाला। मेरा दिल धक से रह गया। क्या डॉक्टर ने अतीक के बारे में कोई बुरी खबर सुना दी थी? मैं तेजी से रफीक भाई के पास आया। वो नींद में हुए शम्मी को वहीं पड़ी बेंच पर लेटा रहे थे। उनका चेहरा भी सुता हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। शहबाज तुम? भाई अतीक कैसा है? उसकी हालत ठीक नहीं है, अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर क्या कहते हैं? मायूस हो रहे हैं। मोइन शम्मी को पानी पिला रहा था और कुछ पानी उसके चेहरे पर भी छिड़का था। वो होश में आने लगी। उसने आंखें खोली और मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। शबी, अतीक। मैंने उसका सर थपका। शम्मी, अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जल्द होश में आ जाएगा। लेकिन अगर... वो बोलते बोलते रुक गई। ये सवाल तो सबके जहन में था कि अगर अतीक को होश ना आया तो क्या होगा, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। रफीक भाई किसी और डॉक्टर से बात करने के लिए चले गए। मैं शम्मी के पास बैठा उसे तसल्ली देता रहा और इस दौरान में कुछ सोचता भी रहा। शम्मी हौसले का मुजाहरा कर रही थी या मेरे और मोइन के सामने बिखरना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके रवैये ने अतीक के लिए उसकी चाहत के जज्बों को अया कर दिया था। मैंने उससे पूछा, तुम हॉस्पिटल कैसे आई? ताया जी नहीं ला रहे थे, लेकिन मैं जिद करके आ गई। मैं अतीक को देखना चाहती थी। आपा किधर है? घर में। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो दवाई लेकर सो गई। 10-15 मिनट बाद रफीक भाई वापस आए। यहाँ के डॉक्टरों ने मायूसी जाहिर कर दी है, उसे इस्लामाबाद ले जाने को कहा है। मेरा भी यही ख्याल है। इंसान की कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। मुमकिन है इस्लामाबाद में अतीक की बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। रफीक भाई ने सर हिला दिया। मैंने एम्बुलेंस का कह दिया है, एक डॉक्टर भी साथ जाएगा। ताया जी, मैं भी जाऊंगी। नहीं, तेरा ज्यादा देर बाहर निकलना ठीक नहीं है शम्मी, तू जानती है इसी वजह से। वो बोलते बोलते रुक गए। शायद वो कहना चाह रहे थे कि शम्मी की वजह से अतीक इस हाल को पहुंचा था, लेकिन उनका अंदाज यकीनन इल्जाम देने वाला नहीं था। उनका कहना दुरुस्त था, एहतियात बेहतर थी। मैंने उनकी तारीफ की। रफीक भाई ठीक कह रहे हैं शम्मी, मेरे दुश्मन इंसान नहीं है। वो एक नाकाम कोशिश के बाद आराम से नहीं बैठेंगे। बस अब तुम घर जाओ, रफीक भाई ने कहा और मोइन से बोले, तुम और शम्मी घर जाओ और सगीर को भेज देना, वो मेरे साथ जाएगा। सगीर एक तरह से रफीक भाई का पिया था, वो उसे हमेशा साथ साथ रखते थे। मोइन शम्मी को लेकर चला गया और मैं वहीं रुका रहा। रफीक भाई ने पहली बार मुझे गौर से देखा। तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। हाँ, मैंने हेयर स्टाइल चेंज किया। क्या मैं आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं रुको। और हाँ, मुझे अपने इस्लामाबाद वाले बंदों का पता और नंबर्स दे दो, हो सकता है उनसे कुछ काम पड़ जाए। वो यहीं है, आपके घर में, आप उनके साथ चले जाएं। वो बहुत तरबियत याफ्ता मुहाफिज है, आपको फालतू बंदे नहीं जाने पड़ेंगे। इस्लामाबाद के बहुत सारे मामलात यही देख लेंगे। उन्होंने मेरा मशवरा मान लिया और मैंने अब्दुल्ला को कॉल करके उसे साथियों समेत सगीर के साथ अस्पताल आने को कहा। रफीक भाई ने मुझसे कहा, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा सहारा मिला है। ऐसा ना कहें, और आप अकेले तो नहीं हैं, अशफाक भाई और उनके बेटे भी तो हैं। अशफाक? उन्होंने अजीब से लहजे में कहा, आजकल तो अपने भी अपने नहीं हैं। रफीक भाई, क्या कोई मसला है? मुझे भी अशफाक भाई का अंदाज कुछ रूखा सा लगा। ये जमीन जायदाद का चक्कर बुरा होता है। अशफाक ने अपनी जमीन अलग कर ली है और अब शम्मी के हिस्से पर भी उसकी नजर है। शम्मी के हिस्से पर नजर? वो कैसे? मुझे ताज्जुब हुआ। वो चाहता है कि शम्मी की शादी उसके किसी बेटे से कर दी जाए ताकि उसका हिस्सा भी उसके पास आ जाए। रफीक भाई, मैंने कभी जमीन जायदाद और दौलत को अहमियत नहीं दी, इसलिए मैं आपको सिलसिले में कोई मशवरा नहीं दे सकता। लेकिन जहां तक शम्मी का ताल्लुक है, उसकी खुशी अतीक है और मेरे ख्याल में उनकी खुशी के सामने ऐसी हजारों जमीनों की भी कोई अहमियत नहीं है। यही तो मैंने भी उससे कहा है, लेकिन वो इस बात को समझता नहीं है। शम्मी के मामले में वो जिद पर आ गया है। तो फिर क्या सोचा आपने? जाहिर है शम्मी के बड़े आप लोग भी हैं और उसके लिए फैसला आपने करना है। अब्बा जी मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और 1-2 दिन में खानदान वाले मिलकर बैठने वाले थे कि ये सान्या पेश आ गया। रफीक भाई, मेरा दिल कहता है कि अतीक ठीक हो जाएगा और शम्मी उसी की दुल्हन बनेगी इंशाल्लाह। मेरे बच्चों की खुशी मेरी असल खुशी है। कुछ देर में अब्दुल्ला और उसके साथ ही आ गए थे। वो अपनी गाड़ी में आए थे जिसमें वो इस्लामाबाद से यहाँ आए थे। मैंने उसे रफीक भाई के साथ जाने को कहा। वहां भी रफीक भाई तुमसे राब्ता रखेंगे और तुमने इनके हर हुक्म की तामील करनी है। आप बेफिक्र हैं शहबाज साहब।
عبداللہ نے کہا اور میرے سینے سے لگ گیا. ایک بار پھر معذرت. کس بات پر؟ میں انجان بنا. آپ جانتے ہیں بندہ بشر ہوں, غلطی ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں یار, غلطیاں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں. اس دوران میں عتیق کو ایمبولینس میں شفٹ کیا جا رہا تھا. میں نے اسے دیکھا. اس کا خوبصورت چہرہ زرد ہو رہا تھا اور یہ زردی میرے دل کو کاٹنے لگی. میں نے دل میں کہا, مرشد اگر اسے کچھ ہوا نا تو تمہارے اوپر میرا قرض بہت زیادہ بڑھ جائے گا. وہ سب چلے گا تو میں نے بابا کی جیپٹی اور سرگودا شہر کی سڑکوں پر گھومنے لگا. پھر مجھے خیال آیا اور میں نے ایک پی سی او کال کر کے پہلے راولپنڈی میں مرشد ہاؤس کے فون نمبر لیے اور پھر ان کو ٹرائی کرنے لگا. ایک فون کسی نے ریسیو کیا اور کرخت لہجے میں بولا, کون ہے, کس سے بات کرنی ہے؟ تمہارے باپ مرشد سے. اوے کون ہے تو؟ میں خود کو تمہاری ولدیت میں شامل نہیں کرنا چاہتا, اس لیے مجھے مرشد کا نمبر دو, اس سے ضروری بات کرنی ہے. ادب سے نام لے مرشد بادشاہ کا. اچھا. میں ایسا اور نہایت ادب سے مرشد کو چند ناقابل بیان خطابات دیے. اس پر اس کا چیلا آپے سے باہر ہو گیا. میں نے کال کاٹ کر پی سی او والے لڑکے سے دوبارہ ملانے کو کہا اور رابطہ ہوتے ہی بولا, اپنی بکواس بند کر اور مجھے مرشد کا نمبر دے. اگر اسے بعد میں معلوم ہوا نا کہ میری کال آئی تھی اور تو نے نمبر نہیں دیا تھا تو اس کا بھی سالہ بن جائے گا. کوئی نہ کوئی بہن تو ہوگی نا تیری. اوہ تیری تو لگتا ہے تو مرشد کے سالے بن چکے ہو, اسی وجہ سے اتنا بھونک رہے ہو. میں نے کال کاٹ کر لڑکے سے دوسرا نمبر ملانے کو کہا. اتفاق سے وہ فارغ ہو گیا تھا اور اس بار کسی شائستہ سے آدمی نے فون اٹھایا تھا. مجھے حیرت ہوئی. میں نے پہلے تصدیق کی. تم مرشد ہاؤس سے بات کر رہے ہو؟ جی جناب. آپ کون ہیں؟ مرشد کا دشمن نمبر 1. حیرت ہے, اس نے اتنے مہذب ملازم بھی رکھے ہوئے, دوسرے نمبر پر تو کوئی کتا بھونک رہا تھا. دشمن مرشد صاحب کے؟ کیوں, تمہارا آقا کی شرافت کا پتلا ہے, اس کے دشمن نہیں ہو سکتے؟ نہیں جناب, ایسی بات نہیں. آپ ان سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ بہت ضروری بات ہے, یوں سمجھ لو کہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ 10 منٹ بعد کال کر لیں, میں ان سے پوچھ کر رکھتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ شہباز ملک. میں نے فون رکھ کر پی سی او والے لڑکے کو ادائیگی کی اور باہر آ گیا. 10 منٹ بعد میں شہر سے باہر جا چکا تھا. ایک جھگی والے ہوٹل کے ساتھ بنے پی سی او سے میں نے مرشد ہاؤس کال کی. میں نے پی سی او کے مالک کو 100 کا نوٹ دے کر وہاں سے جانے کا حکم دیا تو اس نے بلا تعمل تعمیل کی. نمبر اسی نستعلیق آدمی نے اٹھایا تھا. میری آواز سن کر وہ بولا, میں لائن ملا رہا ہوں, آپ مرشد صاحب سے بات کر لیں. اس کا مطلب ہے مرشد واپس آ گیا ہے. میں نے مسکرا کر کہا. فوراً ہی مرشد لائن پر آ گیا اور اس نے میری بات سن لی. شہباز ملک, تم اچھا نہیں کر رہے ہو. مرشد, تم معاملے کو بڑھا رہے ہو, مجھ پر تمہارا قرض بڑھتا جا رہا ہے. آج جو ہوا وہ ادائیگی کے طریقہ کار کی وضاحت تھی. امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں ادائیگی کیسے کروں گا. تم نے جو کیا اس کا نتیجہ تمہارے سارے خاندان کو بھگتنا پڑے گا. بات خاندان تک آئی ہے تو میں اس حد تک گیا ہوں, ورنہ تم جانتے ہو میں اب تک دفاعی پوزیشن میں رہا ہوں اور میں نے کبھی تمہارے خلاف کوئی قدم از خود نہیں اٹھایا, مگر اب تم نے مجبور کر دیا مجھے. تم تسلیم کرتے ہو کہ مجھ پر حملہ تم نے کیا ہے؟ میں ایسی کوئی بات کیسے تسلیم کر سکتا ہوں؟ میں اس کی چالاکی سمجھ گیا. وہ یقیناً اس گفتگو کو ریکارڈ کرا تھا. البتہ میں نے سنا ہے کہ آج کسی سیاسی جلسے کے لیے جاتے ہوئے تم پر حملہ ہوا ہے. ممکن ہے یہ تمہارا اپنا سیاسی اسٹنٹ ہو اور تم اپنے مخالفین پر الزام لگا رہے ہو. یہ تمہارا کام ہے. میں نے تو یہ بھی سنا کہ تم کار سے اتر کر بھاگے تو تمہاری دستار عزت زمین پر پڑی رہ گئی تھی. شہباز, میں تیرے ساتھ اس سے بھی برا کروں گا جو تو نے میرے آدمیوں کے ساتھ کیا. کیا کیا ہے؟ ان کی آنکھیں اور کان بیکار ہو گئے. کوئی بات نہیں, تمہارے مرید ویسے بھی اندر بہ رہے ہیں, اگر سچ مچ ہو گئے تب بھی کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا. میرا خیال ہے جس نے بھی کام کیا بالکل ٹھیک کیا, اور آئندہ بھی تمہارا جو آدمی اس کے ہاتھ آئے گا شاید وہ بھی اسی طرح اندھا اور بہرا ہو کر واپس ملے. تمہیں پتا ہے اس شخص نے ان کو گونگا کیوں نہیں کیا, ان کے منہ میں زبان کیوں چھوڑ دی؟ کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں گالیاں دے سکیں, کیونکہ ان کی حالت کے ذمہ دار اصل میں تو تم ہی ہو. شہباز, اس نے اچانک لہجہ بدل لیا. دیکھو, اس طرح لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. میں تم جیسے آدمی کے ساتھ مل بیٹھنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی غلیظ سور کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور دعا کرو کہ میرا اور تمہارا سامنا نہ ہو, ورنہ شاید وہ لمحہ تمہارا آخری لمحہ ہو. اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ ابھی تمہارا ایک بھائی اور خاندان کے کچھ لوگ باقی ہیں. کچھ لوگ تو تمہارے خاندان میں بھی ہوں گے مرشد, ان کا بھی حساب کر لینا. یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا. بے شک یہ پی سی او ایک سڑک پر تھا, لیکن اتنی لمبی بات کرنا خطرناک ہو سکتا تھا. میں جیپ میں بیٹھا فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو گیا. پی سی او کے مالک نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب تھا کہ میں نے 100 روپے سے کم کی بات کی تھی. میرا ارادہ حویلی جانے کا تھا. میں نے موبائل سے بابا کا نمبر ڈائل کیا. بابا, میں گھر آ رہا ہوں, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں. شمی اور سغرا کہاں ہیں؟ فی الحال وہ وہیں ہیں. میرا خیال ہے کچھ عرصے کے لیے ان کو وہیں رہنے دیا جائے. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں, لیکن تم حویلی آ جاؤ.
ٹھیک ہے میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں. 1 منٹ شہباز. بابا بولے تو میں رک گیا. انہوں نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا میں چاہتا ہوں تم سویرا سے اکیلے میں مت ملا کرو. میں ایک لمحے کو سن ہو گیا. میرا خون سر کی طرف جانے لگا اور میں نے تلخ لہجے میں کہا بابا کیا آپ کے نزدیک میں اب بھی اچھے کردار کا آدمی نہیں ہوں؟ یہ بات نہیں ہے لیکن ہماری تہذیب اور اخلاقیات ہے. سویرا عدت میں ہے اور کسی نامحرم سے اس کا ملنا ٹھیک نہیں ہے. تم گھر کے فرد ہو اس لیے تم سے تو پردہ نہیں کر سکتی ہے لیکن تمہارا اس سے اکیلے میں ملنا اور خاص طور سے اس کے کمرے میں جانا ٹھیک نہیں ہے. میرا اشتعال کم ہونے لگا اور بابا کی بات میری سمجھ میں آ گئی. بابا میں خود بھی اس معاملے میں بہت خیال رکھتا ہوں اور میں نے کبھی جان بوجھ کر سویرا سے ملنے کی کوشش نہیں کی. اس رات بھی اتفاق سے اس کے کمرے کی طرف جا نکلا تھا. مجھے تم پر اعتماد ہے. مہربانی ہے آپ کی. میں نے کہا اور کال کاٹ دی. پھر میں نے عبداللہ کو کال کی. ان کو نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے. تم لوگ کہاں ہو؟ پہنچنے والے ہیں. رفیق صاحب کو اسپتال پہنچا کر میں کوٹھی چلا جاؤں گا. تم نے اس آدمی سے رپورٹ لی جو شیلا رضوی کی نگرانی کر رہا ہے؟ نہیں اس چکر میں مہلت نہیں ملی. جاتے ہی کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کال ختم کر کے ندیم کا نمبر ڈائل کیا اور اس سے حال احوال لیا. اس کے پاس کوئی نئی تازی نہیں تھی. میں نے اسے بتایا کہ مرشد کے ساتھ میں نے اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ندیم فکر مند ہو گیا. شہباز یہ ٹھیک نہیں ہے. مرشد پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. جب سے اس نے حکومت میں شمولیت اختیار کی ہے وہ انتظامیہ کی مدد بھی حاصل کر سکتا ہے. وہ بے شک ساری دنیا کی مدد حاصل کر لے لیکن اس نے مرنا ایک گولی سے ہی ہے اور یہ بات میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دی ہے. تیری مرضی ہے بھائی لیکن مروا مت دینا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مزید ایک کا اضافہ ہونے والا ہے. تم وکیل کیس سے نہیں گھبراتے ہو چاہے عدالت کا ہو یا گھر کا؟ میں نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا. پھر مجھے دبئی والی پارٹی کا خیال آیا. میں نے سفیر کا گھر کا نمبر ملانا چاہا تو موبائل سے سگنل ہی غائب ہو گئے. میں شہر سے دور نکل آیا تھا. بھاگ دوڑ میں مجھے کھانے کا خیال نہیں رہا تھا اور اب بھوک لگ رہی تھی. شام کے سائے دراز ہونا شروع ہو گئے تھے. اس وقت ہوٹلوں میں کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں ملتی اور دوسرے اب گھر کچھ ہی دور تھا. میں آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتا تو سویرا کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتا تھا. سویرا کا خیال آیا تو میں اس کے بارے میں سوچنے لگا اور آس پاس سے ایسا بے خبر ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب ایک سیاہ کار میری جیپ کے پاس آ گئی ہے. وہ بہت تیزی سے اوورٹیک کرتی ہوئی میرے پاس سے گزری تو میں چونکا. اس کے باوجود شاید میں توجہ نہ دیتا لیکن میں نے دیکھا کہ کار کی نمبر پلیٹ غائب تھی. میرا ماتھا ٹھنکا. یہاں میرے دشمنوں کی کمی نہیں تھی اور میں نے شریف بدماش کے گروپ کو بھی دشمن بنا لیا تھا. وہ یقیناً میری تلاش میں ہوں گے اور مجھے تلاش کر لینا کوئی ناممکن نہیں تھا کیونکہ میں کھلے عام ہی گھوم رہا تھا. سیاہ کار بہت تیز رفتاری سے آگے نکل گئی. میں نے بھی رفتار بڑھائی لیکن اس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی. میں اسے نظر میں رکھ رہا تھا. میری چھٹی حص اس کے بارے میں خبردار کرنے لگی تھی. کچھ آگے ایک چھوٹی سی نہر تھی اور سڑک پل سے گزر رہی تھی. پل کے پاس پہنچتے سیاہ کار نے پرش اور بریک لگائے اور ذرا گھوم کر اس طرح رکی کہ سڑک کسی حد تک بلاک ہو گئی. فوراً اس سے 3 افراد نکلے اور انہوں نے پوزیشن سنبھال لی. وہ خود کار رائفلوں سے مسلح تھے. میں نے خطرہ بھانپتے ہوئے جیپ کو پوری بریک لگا دی اور اسے ذرا موڑتے ہوئے روک لیا لیکن اتنی دیر میں وہ میری طرف اپنے ہتھیاروں کے دہانے کھول چکے تھے. میں جیپ رکتے نیچے کود گیا. اس کے باوجود ایک گولی میرے شانے کو چھوتی ہوئی نکل گئی. ایسا لگا جیسے کوئی انگارہ چھو گیا ہو. میرے پاس پستول تھا اور شاٹ گن سیٹ کے نیچے رکھی تھی. میں نے پستول نکال لیا اور جیپ کے دوسری طرف زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے شانے کا زخم دیکھا. سویٹر اور قمیض دھڑ گئی تھی اور اسے سرخی جھلک رہی تھی. میں نے ٹٹولا تو میری انگلیاں بھی خون سے بھر گئی لیکن زخم معمولی سا تھا. اس طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد میں نے ان لوگوں کی طرف توجہ دی. اس دوران میں کئی گولیاں آ کر جیپ کی باڈی سے ٹکرائی تھی اور بابا کی چہیتی جیپ مزید مجروح ہو گئی تھی. میں نے پستول چیک کیا اور بونٹ والے حصے سے ذرا ہاتھ نکال کر ان کی طرف 4-5 گولیاں چلائیں. میں نے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی. 3 خودکار رائفلوں کا سامنا کرنا ایسی حماقت ہوتی جس کا صلہ فوری طور پر گولیوں کی صورت میں مل سکتا تھا. میری جوابی کارروائی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ افراتفری کے عالم میں کار کے پیچھے بھاگے. میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ذرا سر نکالا اور ان کی طرف مزید کئی گولیاں چلا دی. ظاہر ہے اس اندھی فائرنگ میں نشانہ لینا ممکن نہیں تھا. پستول کا میگزین ختم ہو گیا تھا. اسے تبدیل کرنے کے ساتھ میں نے سیٹ کے نیچے سے شاٹ گن نکال لی. اب میں اطمینان بخش طور پر مسلح تھا. جیسے ہی وہ دوسری طرف گئے انہوں نے اپنی رائفلوں کو رخ جیپ کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیے اور اس وقت تک دبائے رکھے جب تک ان کے میگزین ختم نہیں ہو گئے. جیپ پر گولیاں یوں برس رہی تھیں جیسے برسات میں اولے گرتے ہیں. دونوں طرف کے ٹائرز برسٹ ہو گئے اور یقینی طور پر باڈی بھی چھلنی ہوئی ہوگی لیکن دوسری طرف میں محفوظ تھا. پہلے ایک کی رائفل خالی ہوئی اور 1 سیکنڈ کے بعد دوسرے کی بھی خالی ہو گئی. تیسرے سیکنڈ میں تیسرا بھی خالی رائفل لیے بیٹھا تھا. میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی فائرنگ تھمی میں جیپ کی آڑ سے نکل آیا اور میں نے پہلا شاٹ اس کو مارا جو سامنے کھڑا میگزین تبدیل کر رہا تھا. گولی اس کے شانے پر لگی اور اس نے بازو کو تقریباً الگ کر دیا تھا.
دوسرے کو بھی میں نے بازو پر گولی مارنا چاہی لیکن اس نے حرکت کر کے خود کو زندگی سے محروم کر لیا. وہ دائیں طرف جھکا اور اس کا سر شارٹ گن کی مہلک گولی کی زد میں آ گیا. تیسرے نے اس دوران میں کسی نہ کسی طرح اپنی رائفل کا میگزین بدل لیا تھا لیکن اسے استعمال کرنے کی حسرت لی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. گولی اس کے شانے اور گردن کو دھڑتی ہوئے گزر گئی تھی اور وہ زمین پر گر کر اپنی گردن سے نکلنے والے خون کے فوارے کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کا بچنا محال نظر آتا تھا. جس کا بازو اڑ گیا تھا وہ دوسرے ہاتھ سے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے لات مار کر اس کی رائفل دور پھینک دی. اس نے دہشت زدہ آواز میں کہا مجھے مت مارنا. کیوں؟ تم لوگ کیا مجھے پھول پیش کرنے آئے تھے؟ نہیں. کس کے آدمی ہو؟ شریف کے. ہم اسے تلاش کر رہے ہیں. وہ بدستور خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر وہ تیورا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا. میں جیپ کی طرف واپس آیا. اس کی باڈی میں مختلف جگہوں پر کم سے کم 2 درجن سوراخ ہو گئے تھے. دونوں ٹائرز برسٹ ہو گئے تھے. اب ان کو بدلنا لازمی تھا. میں نے وقت ضائع کے بغیر جیک نکال کر اس طرح لگایا کہ جیپ اس طرف سے اٹھ گئی. خوش قسمتی سے جیپ میں 2 عدد اسٹیپنی تھی. میں نے باری باری دونوں کو بدل دیا. اس کام میں مشکل سے 10 منٹ لگے. جیک ہٹا کر میں نے امید میں اگنیشن کی چابی گھمائی کہ انجن کو کوئی نقصان نہ ہوا ہو اور جب انجن جھرجھری لے کر اسٹارٹ ہو گیا تو مجھے ناقابل بیان سے خوشی ہوئی. میں نے ذرا سی جگہ سے جیپ نکالی اور روانہ ہو گیا. اس دوران میں دونوں جانب سے کئی گاڑیاں آئیں مگر جنگ و جدل اور خون و کشت کے آثار دیکھ کر درمیان سے واپس چلی گئیں. میں نے بھی کوئی نشان نہیں چھوڑا اس لیے امید تھی کہ پولیس حویلی کا رخ نہیں کرے گی. شریف کے آدمیوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور میرے پیچھے آئے تھے. انہوں نے مجھے پل پر روک لیا اور ایک طرح سے یہ اچھا ہوا ورنہ وہ میرا تعاقب کرتے حویلی تک بھی جا سکتے تھے. مرشد کے لیے ایک اور جھٹکا ہوگا. میں آدھے گھنٹے بعد حویلی پہنچ گیا. جیپ اور اس کی حالت دیکھ کر گارڈ نے پہلے گیٹ کھولنے کے بجائے انکوائری کی اور جب تک اسے میری صورت واضح دکھائی نہ دی اس نے گیٹ نہیں کھولا. میں اندر آیا تو گارڈ فکر مندی سے بولا یہ کیا ہوا سر؟ حملہ. میں نے جواب دیا اور جیپ کو اس کے شرٹ کی طرف لے گیا. شاید بابا کو اطلاع مل گئی تھی اس لیے وہ میرے اترنے سے پہلے ہی آ گئے. انہوں نے جیپ کا حشر دیکھ لیا تھا. شہباز یہ کیا ہوا ہے؟ راستے میں ان لوگوں نے حملہ کیا جنہوں نے کل آپا کی گاڑی پر حملہ کیا تھا. یہ کیا؟ اب انہوں نے میرا زخمی شانہ بھی دیکھ لیا. کچھ نہیں معمولی سے زخم ہے. میرے ساتھ آؤ. وہ بولے اور مجھے اندر لے گئے. اپنے کمرے میں آتش دان کے سامنے انہوں نے میری قمیض اتروائی اور شانے کے زخم کا معائنہ کیا. پھر اسے روئی اور ڈیٹول سے صاف کیا. زخم کسی قدر لمبا تھا اور کچھ گہرا بھی تھا اس لیے اس پر چپکانے والی پٹی نہیں لگ سکتی تھی. بابا نے زخم خشک کرنے والا پاؤڈر چھڑک کر اوپر سے ایک چکنی پٹی رکھ کر ٹیپ لگا دیا تھا. انہوں نے اچھا کیا کہ ماجی اور سویرا کو نہیں بتایا ورنہ انہوں نے رونا دھونا شروع کر دینا تھا. قمیص پر خون کے دھبے لگ گئے تھے اس لیے اسے پہننے کے بجائے میں نے بابا کی دی ہوئی گرم چادر لے لی. ہاں بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں نے ان کو تفصیل سے بتایا کہ راستے میں مجھ پر کس طرح قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اگر قسمت ساتھ نہ دیتی تو ابھی ان کی جگہ میری لاش وہاں سڑک پر پڑی ہوتی. بابا پریشان ہو گئے. میں سمجھا کہ اس حملے کی وجہ سے ہوئے ہیں لیکن وہ بولے مجھے لگتا ہے تم کو پھنسانے کی سازش کی گئی ہے. کیا مطلب؟ تم نے شارٹ گن استعمال کی ہے اور اس کا لائسنس میرے نام پر ہے. میں چونک کر بابا کی بات سمجھ گیا. لیکن ہمارے یہاں گولیوں سے ہتھیار کا سراغ لگانے کا نظام کہاں ہے؟ وہ تو ہے لیکن ایسا عام معاملات میں نہیں کیا جاتا. تم جانتے ہو جب اوپر سے دباؤ آتا ہے تو ہماری پولیس سب کر گزرتی ہے. وہ لاشوں سے گولیاں حاصل کر کے ان کا موازنہ میری شارٹ گن سے کروا سکتے ہیں. بابا شارٹ گن غائب کرنا ہوگی بلکہ ممکن ہو تو اس کی چوری کی رپورٹ لکھوا دیں. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں نہ صرف شارٹ گن بلکہ جیپ کی بھی. وہ اٹھ کھڑے ہوئے. میں خود جا رہا ہوں. میں ان کے ساتھ باہر تک آیا. شجاع بھائی کے بھیجے ہوئے اضافی گارڈ کہاں ہیں؟ یہی ہیں. وہ رات کو ڈیوٹی پر آ جائیں گے. بابا نے جیپ شرٹ سے نکالی اور اکیلے جانے لگے تھے لیکن میں نے اصرار کر کے ایک گارڈ ان کے ہمراہ کر دیا. میں اندر آیا تو ماجی اور سویرا کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آ گیا ہوں. وہ بےتابی سے میری منتظر تھی. انہوں نے اندر آتے مجھے گھیر لیا. پتر شہباز اب عتیق کیسا ہے؟ سغرا تو ٹھیک ہے نا؟ جی ماں جی. میں ان کے پاس بیٹھ گیا. سویرا ان کے پیچھے بیٹھی تھی. عتیق کی حالت ٹھیک نہیں ہے. رفیق بھائی اسے اسلام آباد لے کر گئے ہیں. وہاں کسی اسپتال میں داخل کروایا ہے. خدا خیر کرے. تو نے دوپہر میں کھانا کھایا؟ نہیں لیکن بھوک نہیں ہے. نہیں تو کھانا کھا لے. سویرا کھانا نکال کر دے. جی ماں جی. ماں جی میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں. میں کمرے کی طرف آیا تو پیچھے سویرا بھی آ گئی. آپ کی شرٹ کہاں ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے شرٹ نہیں پہنی؟ بس پتا چل گیا لیکن آپ نے بتایا نہیں. راستے میں ایک حادثہ ہو گیا تھا. اس میں شرٹ خراب ہو گئی تو میں نے اتار دی تھی کہ ماں جی پریشان نہ ہو. کیا آپ زخمی ہیں؟ معمولی سے زخم ہے. ایسا کرو کھانا یہیں لے آؤ. آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ سویرا کو خاص نہیں ہے. اب تم جاؤ تاکہ میں چینج کر سکوں.
وہ کمرے سے چلی گئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے انکار سے اسے دکھ ہوا تھا، لیکن مجھے بابا کی بات یاد آ گئی تھی۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، ہمارا تنہائی میں ملنا ٹھیک نہیں ہے، کم سے کم جب تک وہ عدت میں ہے۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر دوسرے کپڑے نکال کر پہنے۔ اس دوران سویرا کھانا لے آئی۔ وہ میرے پاس رکنا چاہتی تھی لیکن میں اس کی خواہش سے انجان بن گیا تو وہ چلی گئی۔ کھانے کے بعد میں نے رفیق بھائی کو کال کی۔ عتیق کو اسلام آباد کے ایک بہترین نجی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا اور وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ پھر زہرا آپا اور شمی سے بات ہوئی۔ جب میں حویلی میں آیا تو سورج ڈوبنے کو تھا اور اب تاریکی چھا چکی تھی۔ گارڈز کو میرے وجود کا علم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے حویلی کا چکر لگایا اور نئے آنے والے گارڈ سے ملا۔ وہ بھی اسی فرم کے تھے اور یہ سب تربیت یافتہ گارڈز تھے۔ ان کی مستعدی میں دیکھ چکا تھا۔ اگر آپا لوگوں کے ساتھ جانے والا گارڈ اپنی جان پر کھیل کر مزاحمت نہ کرتا تو شاید حملہ آور کامیاب ہو جاتے۔ زخمی ہونے والے گارڈ کو بھی اسلام آباد منتقل کر دیا گیا تھا اور اس کی حالت بہتر تھی۔ بابا 2 گھنٹے بعد آئے تھے۔ انہوں نے جیپ اور شاٹ گن کی چوری کی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ یہ کام انہوں نے کل کی تاریخ میں کرایا تھا اور ظاہر ہے اس کے لیے سکہ رائج الوقت استعمال کیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے تھے اس لیے رات کا کھانا کھا کر جلد سو گئے۔ مجھے بھوک نہیں تھی اس لیے میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ شمی اور آپا کے جانے کے بعد حویلی میں سناٹا سے تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں بور ہو رہا تھا۔ میں نے سفیر کا دبئی والا نمبر ملا کر دیکھا کہ شاید اب اس سے بات ہو جائے، لیکن بات نہیں ہو سکی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں حویلی میں بے دست پا بیٹھا ہوں۔ میرے تمام دوست مجھ سے دور تھے اور کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے کہیں جانے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ مجھے اصل میں اسلام آباد میں ہونا چاہیے کیونکہ سارے معاملات وہیں چل رہے تھے اور یہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں بابا کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ فی الحال وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ 10 بجے عبداللہ کا فون آ گیا۔ شہباز صاحب، ایک اہم خبر ہے۔ بیتو کے بارے میں؟ نہیں، شیلا کے بارے میں۔ وہ ایک نجی بینک کے چکر لگا رہی ہے اور اس نے وہاں اکاؤنٹ بھی کھول لیا ہے۔ وہاں اس نے کوئی لاکر بھی لیا ہے؟ اس کا علم نہیں ہے، میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنا ایک آدمی مستقل رفیق صاحب کے ساتھ لگا دیا ہے۔ گڈ، یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ اس بینک میں نفیس برنی نامی شخص کا کوئی لاکر یا اکاؤنٹ ہے یا نہیں۔ میں پتہ کرتا ہوں۔ مرشد یا فتح خان کی کوئی خبر؟ نہیں، ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ مرشد کے آدمی میں فاضلی نامی ایک شخص ہے، اس کے بارے میں معلوم کرانے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے۔ بیگ صاحب کا آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ محل کے نمبروں پر راجہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ گویا راجہ صاحب یا بیگ کے خیال میں مجھ سے رابطہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے تلخی سے سوچا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں کال نہیں کروں گا، راجہ کے پاس میرا موبائل نمبر پہنچ گیا ہوگا اور وہ چاہے تو خود مجھے کال کر سکتا ہے، لیکن پھر میں نے کال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ راجہ عمر دراز کا رویہ کیسا ہی صحیح، وہ بہرحال میرا محسن بھی تھا۔ اب بھی اس کے آدمی بے لوث میرے کام آ رہے تھے۔ میں نے محل کا نمبر ملایا۔ کسی ملازم نے فون اٹھایا۔ میں نے اپنا نام بتاتے ہوئے بیگ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اتنا تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ محل کے پروٹوکول کے مطابق راجہ سے صرف بیگ ہی رابطہ کر سکتا تھا۔ شہباز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بیگ نے حسب معمول محتاط اور مشکوک لہجے میں کہا۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے عبداللہ کا پیغام ملا ہے۔ جی، راجہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی تو وہ سونے کے لیے چلے گئے ہیں اور ان سے صبح ہی بات ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، میں صبح بات کر لوں گا۔ میں فون بند کرنے والا تھا کہ مجھے خیال آیا، بیگ صاحب ایک بات بتا سکتے ہیں کہ راجہ صاحب جب باہر سے واپس آئے تو اکیلے تھے یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اور آپ مجھے ٹالنے کی وجہ بلا تکلف جواب دینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ میری اس بات پر شاید وہ کسی آ گیا۔ میں آپ کو کبھی ٹالنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، اور آپ کے سوال کا جواب ہے ہاں، راجہ صاحب کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ کون؟ حکیم قادس۔ شکریہ بیگ صاحب۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ہوئی ہے۔ حکیم قادس ڈیوڈ شاہ کے قبضے میں تھا اور اب وہ آزاد ہے۔ راجہ عمر دراز انڈیا میں پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا اور اب وہ واپس بھی آ گیا ہے۔ اس دوران میں وہ کہاں رہا اور حکیم قادس اس کے ہاتھ کیسے لگا، میں جاننے کے لیے بے چین ہو گیا تھا، اور راجہ عمر دراز بھی شاید اسی سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔